बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौला या सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्की कुल्लिहिमी। नाज़रीन किराम, नेमत इफ्तार का ये खुसूसी सेगमेंट कुरान की रोशनी और आपका मेज़बान सरवर हुसैन नक्शबंदी हाज़िर खिदमत है। हमदे बारी ताला के चंद अशार से आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और फिर तारुफ़ और मौजू की तरफ आते हैं। आगाज़ो इख्तिताम तेरे ही सपुर्द हैं, आगाज़ो इख्तिताम तेरे ही सपुर्द हैं, मेरे हैं जितने काम तेरे ही सपुर्द हैं। और गर्दिश मदारे वक्त की कब्ज़े में है तेरे, गर्दिश मदारे वक्त की कब्ज़े में है तेरे, हंगामे सुबह शाम तेरे ही सपुर्द हैं। और ऐ काश बंदगाने खुदा की जबीनों पर, ऐ काश बंदगाने खुदा की जबीनों पर लिखा रहे मुदाम तेरे ही सपुर्द हैं, लिखा रहे मुदाम तेरे ही सपुर्द हैं। दुनिया में हमने खुद से बनाए हुए हैं जो सब आसरे हैं खाम तेरे ही सपुर्द हैं। और सांसों की बंसरी हो या धड़कनों की लय, सांसों की बंसरी हो या धड़कनों की लय, देती है ये प्याम तेरे ही सपुर्द हैं। सरवर कोई भी काम अब रुकता नहीं मेरा, सरवर कोई भी काम अब रुकता नहीं मेरा, है विर्द सुबह शाम तेरे ही सपुर्द हैं। आगाज़ो इख्तिताम तेरे ही सपुर्द हैं, मेरे हैं जितने काम तेरे ही सपुर्द हैं। नाज़रीन इकराम, प्रोग्राम के मौजू की तरफ आते हैं और आज कुरान की रोशनी में हमारा जो मौजू है और हम मुख्तलिफ़ मौज़ूआत को कुरान करीम के ताल्लुक़ से देख रहे हैं और उसमें क्या अहकामात उस मौजू की मुनासिबत से मौजूद हैं, उनको देखते हुए हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। आज का मौजू है कुरान और उम्म साबिक़ा। साबिक़ा उम्मतों का ज़िक्र कुरान करीम में जिस अंदाज़ से आया है, उनके आमाल का ज़िक्र जिस अंदाज़ से आया है, उनके अपने अम्बिया की अहकामात से रूगर्दानी का ज़िक्र जिस अंदाज़ से आया है और जिस तरह से अल्लाह ताला का अज़ाब उन पर नाजिल हुआ, उसका ज़िक्र किस तरह से कुरान में आया है, इस पे इंशाअल्लाह हम आज बात करेंगे। मेहमानों से आपका तारुफ़ करवाते हैं। तशरीफ़ फरमा है जनाब मुफ्ती मोहम्मद रमज़ान सियालवी साहब, ख़तीब जामे मस्जिद दाता दरबार और ARYQ TV के मुख्तलिफ़ प्रोग्रामों में, तकरीबन हर प्रोग्राम में हम इनकी ज़ियारत करते हैं और उनसे मुस्तफ़ीद होते हैं। जनाब क़ारी मोहम्मद यूनुस कादरी साहब तशरीफ़ फरमा है और तरतीलुल कुरान और दीगर प्रोग्रामों में हम इनको देखते हैं और हमारे साथ इस सेगमेंट में ये बतौर मेहमान तशरीफ़ फरमा होते हैं। जनाब डॉक्टर सैयद हामिद फ़ारूक साहब गुजरात से कल भी हमारे साथ तशरीफ़ फरमा थे और आज भी तशरीफ़ फरमा है। खुश आमदीद कहते हैं डॉक्टर साहब आपको, और बहुत खूबसूरत गुफ्तगू कल भी हुई और इंशाअल्लाह आज भी हम इनसे इस्तिफ़ादा करेंगे। और बहुत ही मुमताज़, मोहतरम और ख़ूबसूरत लबो लहजे का सना खां और ARYQ TV पे आपने देखते हैं अक्सर प्रोग्रामों में जनाब मोहम्मद फ़ारूक मेहरवी, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं और बिला तख़ीर आपसे गुजारिश है कि कलाम अता फ़रमाएँ। रहमत का है दरवाज़ा खुला, मांग अरे मांग, रहमत का है दरवाज़ा खुला, मांग अरे मांग, देता है करम उनका सदा, मांग अरे मांग। आ जाएगा तैबा से बुलावा भी किसी रोज़, आ जाएगा
ہر وقت مدینے کی دعا مانگ ارے مانگ، ہر وقت مدینے کی دعا مانگ ارے مانگ، دیتا ہے کرم ان کا صدا مانگ ارے مانگ، مایوس نہ ہو یہ میرے لجپال کا در ہے، مایوس نہ ہو مایوس نہ ہو یہ میرے لجپال کا در ہے کس لیے خاموش کھڑا مانگ ارے مانگ، دیتا ہے کرم ان کا صدا مانگ ارے مانگ، بھاری جائے گا بھر جائے گا کشکول مرادوں سے تیرا بھی، بن کر میرے آقا کا گدا مانگ ارے مانگ، دیتا ہے کرم ان کا صدا مانگ ارے مانگ۔ جناب محمد فاروق مہروی صاحب، گفتگو کا آغاز کرتے ہیں مفتی صاحب، اور قرآن کریم میں انبیاء سابقین کا بھی ذکر ہے اور سابقہ امتوں کا بھی ذکر ہے، کچھ اس پہ روشنی عطا بسم فرمائیں۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید اصلاً کتاب ہدایت ہے، ٹھیک، اس کا عنوان ہدایت ہے۔ انسانی طبائع مختلف ہیں، انسانوں کے مزاج مختلف ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے انسانوں کی ان طبائع اور مزاج کے اختلاف کو سامنے رکھتے ہوئے ہدایت کے مختلف انداز اختیار فرمائے ہیں۔ ٹھیک، ان میں قرآن مجید میں امثلہ ہیں، مثالیں بیان دے کر سمجھایا ہے۔ جنت کا ذکر کیا ہے، کچھ نعمتوں کے حریص لوگوں کے لیے، جو ڈرپوک لوگ ہیں ان کے لیے جہنم کا ذکر ہے۔ انہی ہدایت کے اسباب اور ذرائع میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے سابقہ امم اور سابقہ انبیاء اور ان کی اقوام کا ذکر فرمایا ہے، ٹھیک، اور اس میں ایک زندہ حقیقت یہ بیان فرمائی ہے تاکہ حضور علیہ السلام کی امت اور نبی پاک علیہ السلام، یعنی امت دعوت یا اجابت دونوں اس سے مراد ہیں، وہ تمام کے تمام سابقہ انبیاء ان کی امم اور ان کی اقوام کے احوال کو سن پڑھ کے سمجھ لیں کہ اگر ان خرابیوں، برائیوں، اخلاقی، معاشی، معاشرتی برائیوں کی وجہ سے اگر پہلی اقوام پر عذاب آیا ہے یا وہ غرق ہوئی ہیں یا اللہ کی گرفت میں آئی ہیں، تو وہ چیزیں طے شدہ ہیں، وہی تمام چیزیں حضور علیہ السلام کی امت کے لیے بھی اسی طرح منع ہیں، حرام ہیں۔ اور مقصد کیا ہے؟ ہدایت ہے کہ وہ ان چیزوں سے بچیں کہ اگر وہ ان چیزوں میں مبتلا ہوں گے جن میں پہلی قومیں مبتلا تھیں، تو پھر اللہ رب العزت کا جو قانون قدرت اٹل ہے، جو شروع سے چلا آ رہا ہے، وہ ہر ایک کے لیے یکساں ہوگا۔ یہ تو ایک بنیادی بات ہے جو ایک اس کے اسباب اور ذکر کرنے کے وجوہات میں سے ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی خوبصورت حکایت کے ساتھ اسے بیان فرمایا ہے۔ وقت جب مناسب ہو تو میں اس کو آگے جاری کر لوں گا۔ بالکل ٹھیک۔ حضرت آپ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ شیر اور لومڑی اور گیدڑ نے مشورہ کیا کہ ہم اکٹھے شکار کے لیے جاتے ہیں۔ صحیح، تینوں چل پڑے، انہوں نے گدھے کا شکار کیا، اسے کھینچ کر کچھار میں شیر لایا اور اس نے سب سے پہلے گیدڑ سے پوچھا بھی اس کی تقسیم کیسے کرنی چاہیے، کیونکہ ہم نے اکٹھے شکار کیا ہے۔ تو گیدڑ نے ظاہر ہے اپنے دماغ کے مطابق اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اس کی جو ٹانگیں ہیں وہ آپ کھا لیں، گردن بھی آپ کھا لیں، اور اس کا دل گردہ جو ہے اور اس کے ران مجھے دے دیں۔ اب بادشاہ جو ہے اس کو اپنا تھا، اس نے اس کے منہ پہ تھپڑ مارا اور اس کا منہ چھیل دیا۔
ٹھیک جب وہ گیدڑ باہر نکلا بادشاہ نے کہا کہ لومڑی کو بلاؤ وہ تقسیم کریں، بتائیں ہمیں کیسے مشورہ کریں گے کیسے تقسیم کرنا ہے۔ جب لومڑی آئی تو اس سے پوچھا بھی کیسے تقسیم کریں، اس نے کہا بادشاہ سلامت آپ اس کی رانے ناشتے میں کھا لیں، اس کا دل گردہ دوپہر میں کھا لیں، سمجھ آ گئی، اور اس کی جو باقی خوبصورت جگہیں ہیں وہ آپ شام میں کھا لیں، جو بچ جائے وہ مجھے دے دیں۔ ٹھیک بادشاہ نے کہا بھی یہ تجھے بتایا کس نے ہے اتنی اچھی تقسیم؟ اس نے کہا جی لومڑ کے چھیلے ہوئے منہ نے مجھے سبق سکھایا ہے کہ کیسے کرنا ہے۔ یہ حکایت مولانا روم بیان کر کے فرماتے ہیں کہ ہدایت کے اسباب میں سے یہ ہے کہ اللہ نے بتایا ہے کہ پہلی قوموں میں اگر ناپ تول میں کمی ہوئی، اگر انہوں نے اخلاقی برائیوں کو اختیار کیا، اگر وہ غرق کی گئی ہیں تو سمجھ لو کہ اللہ کا عذاب اور اس کا قانون قدرت یکساں۔ بالکل ٹھیک۔ ڈاکٹر صاحب گفتگو کو اسی مرحلے سے یہیں سے ہم آگے لے کے چلتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ امم سابقہ کا جو ذکر ہے اس کا تذکرہ کس انداز سے قرآن کرتا ہے اور اس میں ہمارے لیے ہدایت ہے، ہمارے لیے رہنمائی ہے، اور دوسرے مرحلے میں اس کی مقصدیت پہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کچھ عطا فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور والا اس حوالے سے سب سے پہلے ہمیں قانون قدرت کو سمجھنا ہے ٹھیک کہ یہ نہیں ہوتا کہ اچانک سے عذاب آ جاتا ہے۔ پہلے تو میرا رب اپنی نعمتیں بھی عطا فرماتا ہے، مہلت بھی دیتا ہے، جب ان نعمتوں کی قدر نہیں ہوتی تو پھر عذاب آتا ہے۔ ٹھیک تو یہاں ساری امتوں میں ہمیں یہ قدر مشترک نظر آتی ہے کہ اللہ رب العزت نے پہلے مہلت بھی دی، رخصت بھی عطا فرمائی، نعمتیں بھی عطا فرمائی۔ ٹھیک خاص طور پہ ہم بنی اسرائیل کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو ان پہ تو من و سلوہ بھی نازل ہوتا رہا۔ صحیح جب وہ اس کی قدر نہ کر پائے، انہوں نے کہا کہ ہم اس کھانے پہ صبر نہیں کر سکتے تو ہمیں تو یہ نہیں چاہیے، تو پھر جو ان کے ساتھ حشر ہوا اس کو قرآن نے بیان کر دیا۔ تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے یہ دیکھا تو ایک دن آپ کی خدمت میں یہ عرض کر دیا کہ آپ دعا کریں کہ اللہ ہمیں بھی وہ دسترخوان عطا فرمائے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی دعا سنی، قبول بھی فرما لیا، لیکن میرے رب نے اپنے اس اسلوب کو ہمیں سمجھایا اگلی آیت مبارکہ میں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انی منزلھا علیکم، کہ تم دسترخوان مانگ رہے ہو اپنی امت کے لیے تو وہ میں عطا فرما دوں گا، من و سلوہ سے بہتر عطا فرما دوں گا، لیکن تم اگر اس کی قدر نہ کر سکے نعمت کی تو وہ عذاب دوں گا جو آج تک کسی اور کو عطا نہیں فرمایا۔ تو اللہ جتنی نعمتیں عطا فرماتا ہے، جتنی قربتیں عطا فرماتا ہے، اگر اس کی قدر نہ کر پائیں تو پھر عذاب بھی اسی طرح آتا ہے۔ بنیادی طور پہ پچھلی امتوں کا جو تذکرہ قرآن میں آیا ہے، قرآن کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو دو وجوہات نظر آتی ہیں۔ ایک تو جس طرح قبلہ نے ارشاد فرمایا کہ سرور کائنات علیہ تحیت و ثنا کے دل کو تسکین دینے کے لیے اور امت محمدیہ کی ہدایت کے لیے پہلے تذکرے فرمائے کہ دیکھو قبلہ اگر ہم یہ دیکھیں تو وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، وہ اللہ کے اتنا قریب ہونے کا دعویٰ کرتے تھے کہ اپنے آپ کی نسبت یوں اللہ کی طرف کرتے تھے، لیکن میرے رب نے ان پہ بھی عذاب نازل فرما دیا۔ وہ توحید سے راضی ہوتا ہے، وہ سجدے سے راضی ہوتا ہے، وہ شکر سے راضی ہوتا ہے، وہ تصدیق رسالت سے راضی ہوتا ہے، تکذیب رسالت سے راضی نہیں ہوتا۔ صرف نعمتوں کی ظاہری صورتحال دیکھ کر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ بہت قریب ہو گئے اور انسان یہ دعویٰ کرے لن يدخل الجنۃ الا من کان ہودا او نصارى تلک امانیہم۔ ارشاد فرمایا یہ صرف تمہاری اپنی آرزویں ہو سکتی ہیں، جنت میں جانے کا سرٹیفکیٹ قیامت والے دن رب خود عطا فرمائے گا جس کے ایمان اور اسلام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا۔ بنیادی وجہ یہ ارشاد فرمائی کہ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، کہ ہم یہ قصے اس لیے بیان فرماتے ہیں کہ میرے محبوب نبی جب آپ انہیں سنیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے پہلے انبیاء پہ بھی ان کی اقوام یہی حشر کرتی رہیں، لیکن انہوں نے صبر کیا، اللہ نے وہ نعمتیں عطا فرمائی۔ تو سب سے زیادہ میرے رسول علیہ تحیت و ثنا پہ ظاہری طور پہ اذیتیں آئیں، آقا نے برداشت کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اتنی ہی قربانی تھی کہ اسماعیل کے گلے پہ چھری رکھی، آواز آئی وَنَادَيْنَاهُ یا ابراہیم، آنکھیں کھولی، اللہ رب العزت نے قربانی بھی قبول کی، بیٹا بھی عطا فرما دیا اور امام الناس بنا دیا۔ لیکن یہیں پہ ختم نہیں ہوتی اذیت اور تکلیف،
جب تک حسین کا سر کٹ کے نیزے کی نوک پہ نہیں چڑھتا پھر آواز آتی ہے. صرف چھری رکھی جائے تو امام الناس بنتے ہو, گردن کٹ کے نیزے کی نوک پہ چڑھ جائے تو پھر امام المرسلین اور امام الانبیاء بن جاتے ہو. تو جتنی قربانی زیادہ دینی ہوتی ہے, تو بنیادی وجہ یہ ہے یہ قصے بیان کرنے کی کہ رسول اکرم پریشان نہ ہوں. پہلے انبیاء کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوتا رہا, اور آپ کے دل کو میرا رب سکون بھی عطا فرمائے, اور آپ تبلیغ کے اس کام کو مزید اطمینان کے ساتھ لے کر آگے بڑھتے رہیں. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ, کہ ان قصوں میں اللہ رب العزت نے عبرت کا سامان رکھا ہے ان لوگوں کے لیے جو ہدایت پا سکیں. اور یہی حضرت ارشاد فرما رہے تھے کہ اللہ ہمیں بھی ہدایت کی توفیق عطا فرمائے. کیا بات, سبحان اللہ. ناظرین اکرام, بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے اور بریک سے واپس آتے ہیں. تو جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے بھی ذکر کیا, مفتی صاحب بھی ذکر کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے عذاب ایک دم سے نازل نہیں فرمایا, بلکہ حجت تمام کی, نعمتیں بھی عطا فرمائی, ان کو موقع بھی دیا گیا, اور وہ تمام تر جو چیزیں عذاب سے پہلے تک ان کو سہولتیں دی جا سکتی تھیں وہ دی گئیں, اور جب ان پر عمل نہیں کیا گیا اور اللہ کے حکم کی روگردانی کی گئی تو پھر ان پر عذاب نہ. بریک پہ ہم جا رہے ہیں, ابھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور پھر گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جوڑتے ہیں. ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں بریک کے بعد آپ کو, اور قرآن کی روشنی میں آج ہمارا موضوع ہے قرآن اور سابقہ امتوں کا ذکر کر رہے ہیں, ان کے افعال کا ذکر کر رہے ہیں, ان کی سرکشی اور روگردانی کا ذکر کر رہے ہیں, اور اس کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے سبب ان پہ عذاب آیا ان کا ذکر کر رہے ہیں. قاری محمد یونس قادری صاحب, قرآن حکیم نے عبرت کے طور پر بھی سابقہ امتوں کا ذکر کیا ہے, اور اللہ کے حکم کی جب انہوں نے روگردانی کی, اس سے سرکشی کی, تو ان کے انجام کا ذکر بھی کیا ہے, نعمتوں کا ذکر بھی کیا, اور پھر اس کے انجام کا ذکر بھی کیا جب انہوں نے اللہ کے حکم کو نہیں مانا. کیا فرماتے ہیں؟ جی سرور بھائی, یقیناً قرآن پاک نے جا بجا مقامات پہ نعمتوں کا ذکر فرمایا, جس طرح فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. فرمایا بنی اسرائیل یاد کرو کہ ہم نے تمہارے اوپر نعمت کی ہے اور تمام عالمین پر فضیلت دی. تو جب بندہ نعمت دیتا ہے نا, رب کائنات بندوں کو نعمت عطا فرماتا ہے, تو فرمایا نا انما اموالکم واولادکم فتنہ, ہم نعمتیں دیتے ہیں, مال دیتے ہیں, اولاد دیتے ہیں تاکہ بندے کو آزمائیں. تو یہ ایک قانون قدرت ہے. فرمایا لیبلونکم, فرمایا کہ ہم بندے کو ضرور آزماتے ہیں, کبھی خوف سے کبھی بھوک سے. لیکن جب بندوں پر نعمتیں رب کائنات کی عطا ہوتی ہیں اور پھر وہ نعمتوں کا منکر ہوتا ہے تو پھر اس پر عذاب نازل ہوتا ہے. سابقہ امت کے اندر آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو رب کائنات نے بڑی نعمتوں سے نوازا, اور لیکن انہوں نے جو روگردانی کی, انہوں نے کفر کیا. موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جاتے ہیں, انہوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا. جب معبود بنایا تو ان پر عذاب کیا نازل ہوا؟ فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ. فرمایا کیونکہ تم نے بچڑے کو معبود بنایا ہے, فرمایا اس کی سزا یہ ہے کہ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ, تم اپنے آپ کو قتل کرو. یعنی اپنے آپ کو قتل سے مراد یہ کہ باپ بیٹے کو قتل کرے, بیٹا باپ کو قتل کرے. یعنی اتنی رب کائنات نے نعمتیں عطا فرمائی, لیکن انہوں نے شرک کیا. تو لیکن پھر رب کائنات نے عذاب کے نازل کیا, 70,000 افراد قتل ہوئے, 70,000 افراد. یعنی اتنا بڑا عذاب نازل ہوا. اور یہاں سرور بھائی بڑی ایک ایمان افروز بات یہ ہے کہ جب قوم موسیٰ نے انکار کیا, نعمتوں کے منکر ہوئے, روگردانی کی, صراط مستقیم سے ہٹے, تو انہیں حکم یہ ملا فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ, اپنے آپ کو قتل کرو. اور کیا تھا انہوں نے کیا کیا؟ فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ, انہوں نے جانوں پہ ظلم کیا تھا. لیکن یہی بات جب امت مصطفیٰ کی آتی ہے تو یہاں معاملہ کچھ اور ہے. فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. وہاں جانوں پہ ظلم ہوا تو حکم ہوا کہ اپنے آپ کو قتل کرو, یہ تمہاری معافی کا طریقہ ہے. لیکن یہاں طریقہ کیا ہے؟ یہاں قانون قدرت بدل گیا. فرمایا کہ اگر تم جانوں پہ ظلم کر لو تو بارگاہ مصطفیٰ میں آ جاؤ. جاؤ کا نبی کی بارگاہ میں آنا تمہارا کام ہے, اور میرے محبوب کے لب ہل جائیں گے تو میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا. اسی طرح آپ دیکھیں صالح علیہ السلام کی قوم نے جب ڈیمانڈ کی کہ جناب ہمیں نعمت عطا فرمائے, اور ہمیں یہ سامنے پہاڑ سے گابن اونٹنی نکلے جو آتے ہی بچہ بھی جن دے. اور لطف کی بات یہ ہے کہ رب کائنات نے وہ اونٹنی بھی نمودار کی, اور پوری قوم ایک دن پوری قوم جناب اس کا دودھ پیتی
وہ دودھ پینے والے ختم ہو جاتے لیکن اس کا دودھ ختم نہ ہوتا. اللہ اکبر. تو رب کائنات نے فرمایا اسے چرنے دو جہاں یہ چرنا چاہے, اس کو نہیں چھیڑنا, اس کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی. لیکن قوم نے اس کی کونچیں کاٹ ڈالنی تو پھر رب کائنات نے اس قوم پہ عذاب نازل کیا. پھر آپ دیکھیں شعیب علیہ السلام کی قوم ہے, شعیب علیہ السلام کی قوم کے اوپر عذاب آیا, پھر عاد علیہ السلام کی قوم کے اوپر عذاب آیا, اور 7 دن عذاب آیا. وہ اتنے قوی تھے کہ ہاتھ سے آپ کھجور پکڑ لیتے اور کھجور کو کھینچ دیتے. لیکن پھر رب کائنات نے ان پر ہوا کا عذاب نازل کیا جو 7 دن اور 8 راتیں عذاب نازل ہوا. ان کے دھڑ تن سے جدا ہو گئے اور ہوا کے اندر اڑتے پھرتے تھے. تو جس نے نافرمانی کی پھر رب کائنات نے اس پہ عذاب نازل فرمایا. بالکل ٹھیک. مفتی صاحب گفتگو کو یہیں اس سلسلے سے ہم آگے جوڑیں تو وہ جو فرمائشیں تھیں امتوں کی وہ بہت عجیب و غریب تھیں, اور معجزے جس طرح سے طلب کیے گئے, انبیاء کرام کو جس طرح سے ایذا پہنچائی گئی, اور وہ ہمیں جب ہم دیکھتے ہیں تو بہت حیرانگی ہوتی ہے ان کی ان ڈیمانڈز کے اوپر. وہ کون سی بنیادی خرابیاں تھیں جن کا ذکر جو ہے وہ صاحب کا امتوں کے حوالے سے خاص طور پہ کیا جاتا ہے وہ, اور تھوڑا سا آپ میں چاہوں گا کہ کنٹینیو کیجئے. جیسے بچڑے کے انہوں نے ڈیمانڈ کی اور اونٹنی کے حوالے سے ذکر کیا, پھر ان کو منع کیا گیا مچھلیوں کا شکار کرنے سے, اور یہ ساری چیزیں ہم کو کنکلوڈ کس طرح سے کرتے ہیں؟ میں اس کو یوں عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ رب العزت کا جو نظام قدرت, نظام اصلاح انسانیت اور فلاح انسانیت کا جو نظام قرآنی ان آیات اور انبیاء اور ان کی امتوں کے احوال کی روشنی میں ہمیں ملتا ہے, تو اس کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ جب بھی قوم اللہ رب العزت کے احکامات اور اپنے نبی کی تعلیمات جو پہلی ہیں ان کو فراموش کر کے اس سے دور ہوتی چلی جاتی ہے, اس سے نکلتی چلی جاتی ہے, تو پھر اللہ رب العزت کا قانون قدرت رہا کہ ایک اور نبی بھیج کر, ایک اور مصلح بھیج کر, ایک اور پیغمبر بھیج کر انہیں دوبارہ اس ہدایت کے رستے کی طرف لانے کی کوشش کی جاتی رہی. یہ تاریخ دہرائی جاتی رہی, اور نبی پاک علیہ السلام کی امت میں یہ سلسلہ چونکہ نبوت کا سلسلہ ختم ہے تو حضور علیہ السلام نے علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل فرما کر, اور تجدید امت کا جو تصور ہے, مجدد کا جو تصور ہے, تجدید امت کی جو روایت ہے وہ ساری اسی تناظر میں ہے جو قیامت تک حضور علیہ السلام کے بعد چلتی رہے گی. اس تفصیل کے بعد آپ کے اس جواب میں پن پوائنٹ کی طرف آتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا جو عذاب ہے نا جی, وہ بنیادی طور پر 2 وجہ سے آتا ہے. احکامات اگرچہ اسی کی بنیاد ہوتے ہیں, لیکن بندے جب بندوں کے دشمن ہونے میں اپنی انتہا کو پہنچ جائیں نا جناب, بندے بندوں کے دشمن ہونے میں جب اپنی انتہا کو پہنچ جاتے ہیں اور ناانصافی اور ظلم اپنے عروج اور کمال کو پہنچ جاتا ہے, پھر اللہ رب العزت اس قوم کو زمین پہ باقی رہنے کا حق نہیں دیتا ہے. یہ قانون قدرت ہمیشہ سے رہا ہے, اور میں بڑے درد دل سے یہ کہوں گا کہ یہ مسلمانوں کی جو عروج و زوال اور ان کے ادوار اور مختلف جو زمانوں میں یہ ہمیں اتار چڑھاؤ ملتا ہے, جو مختلف یادیں ملتی ہیں, تاریخ میں ملتی ہیں, وہ بھی بنیادی اسی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ جب ظلم اپنی حد سے بڑھتا ہے تو پھر اللہ رب العزت اس قوم کو زمین پہ رہنے کا حق نہیں دیتا. جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ کفر کے ساتھ تو یہ نظام چل سکتا ہے, لیکن ناانصافی اور ظلم کے ساتھ یہ نظام نہیں چل سکتا. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب, سابقہ امتوں کے گناہوں کا, ان کی خرابیوں کا اور ان کی سرکشی کا, ان کے احکامات سے روگردانی کا ذکر قرآن کریم جو ہے وہ ہمیں بتاتا ہے. ایک تو ان خاص خرابیوں کے حوالے سے آپ بتائیے, اور کیا ان خرابیوں کے عناصر جن کی وجہ سے ان پہ عذاب آیا, ان کے کچھ جو نشانیاں ہیں ہمارے پاس بھی موجود ہیں؟ جی قبلہ, آپ نے بڑا خوبصورت ارشاد فرمایا. یقیناً موجود ہیں, لیکن اللہ رب العزت کی کیونکہ رحمت بھی ہے تو اس رحمت کے پردے میں آج تک ہم چھپے ہوئے ہیں, لیکن پھر بھی ہر حال میں ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے. اور جس کی طرف قاری صاحب نے اشارہ فرمایا کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جو ہے ناپ تول میں کمی کرتی تھی, مجھے لگتا یہ ہے کہ شاید آج ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ یہی مسئلہ ہو گیا. باقی ساری چیزیں بھی اپنی جگہ موجود ہیں, لیکن ناپ تول میں کمی اتنی زیادہ ہو گئی. اور اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ تھوڑی سی بھی زیادتی کریں, کمی کریں, بیشی کریں تو پتہ نہیں چلتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. جب تک یہ احساس دوبارہ زندہ نہیں ہوگا تو ایمان کی تکمیل نہیں ہوگی. لیکن ان ساری خرابیوں کے باوجود کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں کیا ہوا,
حضرت ہود علیہ السلام کی قوم میں کیا ہوا، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم میں کیا ہوا، حضرت لوط کی قوم میں کیا ہوا، حضرت شعیب اور حضرت موسیٰ، یہ اپنی جگہ بنیادی ایک چیز جو ان سب میں نظر آتی ہے، علیحدہ علیحدہ برائیاں اپنی جگہ ہیں، خامیاں ہیں، لیکن بنیادی چیز ہے تکذیب رسالت۔ ان میں سے ہر ایک نے اپنے رسول کو جھٹلایا، اور رسول کو جھٹلاتے ہوئے ہر ایک کیا کہتا ہے کہ یہ تو ہماری طرح کا بشر ہے۔ جب اپنی طرح کا بشر امت اپنے رسول کو سمجھنا شروع کر دے تو پھر رب ناراض ہو جاتا ہے، پھر رب راضی نہیں ہوتا۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَن قَالُوا أَبْعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا، کیا اللہ نے اس بشر کو ہی رسول بنا کے بھیجنا تھا؟ اور مکے والوں کا مشہور جملہ وَقَالُوا مَا لِهَٰذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، یہ کیسا رسول ہے؟ اگر رسول کے بارے میں یہ عقیدہ بنا لیا جائے گا تو پھر رب اپنی رحمت سے آپ کو دور کر دیتا ہے۔ اب وہ بشر ہوتا نہیں، قبلہ میں بڑے اہم جملے کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا، بشر نہیں ہوتا نور ہے، بشر بن کے آتا ہے، بشر کی تمثیل میں آتا ہے۔ ہم پہچان نہ پائیں تو اس کے مقام کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، کہ حضرت مریم محراب میں ہیں تو حضرت جبریل آئے، اور جبریل پہ تو سب کا اتفاق ہے کہ وہ نور ہیں، تو جبریل آئے لیکن بشر بن کے آئے، تو حضرت مریم نہ پہچان پائیں، تو انہوں نے کہا انی اعوذ بالرحمن منکا، پھر انہوں نے کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں اپنا تعارف کرواتا ہوں، انما انا رسول ربک، میں تیرے رب کا رسول ہوں۔ تو یہ آیت مبارکہ ہمیں یہ تعارف دیتی ہے جو رب کا رسول ہوتا ہے وہ حقیقتاً بشر ہوتا ہے، حقیقتاً نور ہوتا ہے، تمثیلاً بشر بن کے آتا ہے، لہذا وہ پہچان نہ پانا، یہ اس عقیدے کی وجہ سے اللہ اپنی رحمت کو دور کر دیتا۔ دوسری بنیادی وجہ یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت شعیب علیہ السلام کے اقوام تک سارا ہم مطالعہ کریں تو میرے رب نے ارشاد فرمایا کذبت قوم نوح المرسلین اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون۔ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تقوی اللہ کا، اطاعت رسول کی، یہ بنیادی چیز ہے۔ اگر رسول کی اطاعت نہیں کرو گے اور انہیں اپنی طرح سمجھنے لگو گے تو پھر اللہ رب العزت ہدایت عطا نہیں فرماتا، یہ ہر جگہ ارشاد فرمائے گا۔ اب جس قوم نے اطاعت کر لی وہ کامیاب ہوگی، یا جن لوگوں نے اطاعت کر لی وہ کامیاب ہو گئے، اور جنہوں نے اطاعت کو چھوڑ کے براہ راست تقوی اختیار کرنا چاہا وہ ظاہری طور پہ ناکام ہو گئے۔ لہذا اللہ کی براہ راست اطاعت تو یہ ممکن نہیں ہے، عملاً اطاعت رسول کی ہوتی ہے اور اصلاً اطاعت اللہ کی ہوتی ہے۔ میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، لہٰذا ہمیں اپنے یعنی ساری اقوام کو اپنے رسول اپنے نبی کی یوں ہی اطاعت کرنی چاہیے تاکہ اللہ ان سے راضی ہو جائے۔ بالکل ٹھیک ہے قاری صاحب، بڑا خوبصورت پوائنٹ جو ہے وہ ریز کیا ہے ڈاکٹر صاحب نے، اور میں چاہوں گا کہ آپ بھی تھوڑا سا اس پہ گفتگو فرمائیے کہ تکذیب رسالت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کی کسی صورت معافی نہیں دی۔ جی بالکل، اللہ نے جن اپنے بندوں کو منتخب فرمایا لوگوں کی اصلاح کے لیے، ہدایت اور رہنمائی کے لیے، اور ان کی تکذیب کرنا اللہ کو پسند نہیں آیا۔ ایسے کیا فرماتا ہے؟ سرور بھائی، میں اس یہاں کی بڑی ایمان افروز بات عرض کرنا چاہوں گا شاہ صاحب قبلہ کی موجودگی میں، قبلہ مفتی صاحب کی موجودگی میں، یہ جو تکذیب رسالت ہے نا، پہلے بھی تکذیب ہوتی رہی، اور انبیاء علیہ السلام پہ لوگوں نے طعن کیا، اعتراض کیا، ٹھیک، اور لیکن قانون کیا تھا؟ قرآن حدیث اٹھا کے دیکھیے، انبیاء نے آگے سے جواب دیا۔ لیکن یہ امتیاز مصطفیٰ یہ ہے سبحان اللہ، کہ جب کریم آقا علیہ السلام کی تکذیب کی گئی تو رب کائنات نے فرمایا حبیب تو نے نہیں بولنا، تکذیب تیری کر رہے ہیں، پہلے انبیاء جواب دیتے تھے، اب تکذیب تیری کریں گے، میں خود جواب عطا فرماؤں گا۔ یعنی آپ دیکھیں اس کی مثال دیکھیں نا، جیسے کہا گیا کہ تبن لکا کہا گیا سرکار دو عالم کو کہ آپ کا معاذ اللہ ہاتھ ٹوٹ جائے، استغفر اللہ، تو رب کائنات جلال میں آئے، فرمایا کہ میرے حبیب کے ایک ہاتھ کی بات کرتے ہو، فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب۔ یعنی یہ تکذیب رسالت جو بندہ کرتا ہے، میں عظمت مصطفیٰ یہاں نکالنا چاہتا ہوں کہ عظمت مصطفیٰ یہ ہے کہ پہلے انبیاء کی تکذیب کی، انہوں نے خود جواب دیا، اور جب کریم آقا کی تکذیب کی تو رب کائنات نے کریم آقا کو فرمایا حبیب آپ نے جواب نہیں دینا، میں خود جواب عطا فرماؤں گا۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ امت کے اندر بڑی خرابیاں تھیں، بڑی نافرمانیاں تھیں، حکم عدولیاں تھیں، اور سب سے بڑی جو بات مفتی صاحب قبلہ نے بیان فرمائی ہے کہ جب انہوں نے تکذیب رسالت کی تو اللہ کا عذاب نازل ہو جاتا ہے۔ ٹھیک، اللہ اکبر۔ بہت خوبصورت مرحلے میں ہماری گفتگو جو ہے وہ داخل ہو چکی ہے، اور ہم سابقہ امتوں کا ذکر کر رہے ہیں، ان کے ہاں جو خرابیاں تھیں ان کا ذکر کیا، اور پھر اس کو سمیٹتے ہوئے بات یہاں تک پہنچی کہ
ان کا جو بنیادی گناہ تھا کہ انہوں نے اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کی نافرمانی کی، ان کے حکم کی روگردانی کی، اور اس کے نتیجے میں ان پر عذاب آیا۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی ہو، اور آپ نے چونکہ رحمت للعالمین کا تاج پہن کر تشریف لائے تھے تو اس لیے آپ نے سب کے لیے ہدایت کی دعا فرمائی۔ بریک کا وقت ہوا ہے، ابھی ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو قرآن کریم کی روح سے وہ کون سے اصول ہیں، وہ کون سے ضوابط ہیں جن کو دیکھتے ہوئے قوموں پر عذاب نازل ہوئے، اس کے اسباب کیا تھے، اس پہ بات کرتے ہیں لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ آمدید کہتے ہیں آپ کو بریک کے بعد، اور قرآن کی روشنی میں آج ہم سابقہ امتوں کا ذکر، ان کے اعمال، ان کو دی جانے والی سزائیں اور ان پر ہونے والی نعمتوں کا ذکر کر رہے ہیں، ان کے اسباب کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ مفتی صاحب، ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ ابھی میں نے ڈاکٹر صاحب سے بھی ذکر کیا، اس کو مزید ذرا آپ بیان فرمائیے کہ سابقہ امتوں میں جو خرابیاں موجود تھیں ان کے عناصر کسی نہ کسی حد تک بحیثیت مجموعی ہمارے اندر موجود ہیں، لیکن ہم اللہ کے عذاب سے بچے ہوئے ہیں، اس کی رحمت کے سائے میں ہیں۔ اس کے پیچھے کیا خاص بڑی وجہ ہے؟ توجہ طلب اور بڑی خوبصورت بات ہے جی، اور اس کی طرف اشارہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا تھا کہ تم بنی اسرائیل کے نقش قدم پر چلو گے اور من و ان جو خرابیاں ان میں تھیں وہ تمہارے اندر پائی جائیں گی۔ آپ اگر قرآن مجید میں انبیاء سابقہ، امم سابقہ اور ان کے اندر قوموں میں جو امتوں میں پائی جانے والی خرابیوں کو لسٹ کریں اور ون بائی ون اگر امت مصطفیٰ میں کہیں نہ کہیں اگر آپ اس کو دیکھیں، وہ قوم لوط کا عمل ہو، وہ ناپ تول میں کمی ہو، وہ تکذیب رسالت ہو، وہ گستاخی ہو، مختلف جتنے بھی اسباب ہیں وہ سارے کے سارے آج موجود ہیں، لیکن اس حقیقت سے پردہ بھی قرآن نے خود اٹھا دیا کہ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِنَا فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ یہ تو حضور علیہ السلام کے منہ پر کافروں نے کہا کہ بھی آپ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے آپ کی رسالت کا انکار کیا تو ہمارے اوپر آسمان سے پتھر برسیں گے اور اللہ کا عذاب آئے گا، تو ائتنا بعذاب علیم، وہ عذاب کیوں نہیں آتا؟ تو یہ جواب پہلے دن اللہ رب العزت نے عطا فرمایا، اور قیامت تک عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور عظمت وجود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا احساس ہر ایک کے لیے پختہ کر دیا کہ اللہ نے فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم۔ محبوب یہ قابل تو اسی چیز کے ہی ہیں، ان کے گناہ، ان کی سرکشیاں، ان کے ظلم، ان کی زیادتیاں اس قابل ہو گئی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے نام لینے والوں پر اگر ظلم ہوگا تو یہ ہیں تو ہلاکت کے قابل۔ ٹھیک، لیکن کیوں؟ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم۔ محبوب بات یہ ہے کہ تیرا وجود مسعود میں نے سراپا رحمت بنایا ہے۔ سبحان اللہ، جب میں نے اعلان کر دیا ہے کہ تو جہان کے لیے رحمت ہے، اب ان کو غرق کرنا، اب ان کی شکلوں کو بگاڑنا اور اب ان کے اوپر مختلف عذاب بھیجنا، اب یہ تیری شان رحمت للعالمین کے بھی خلاف ہے، اور میں نے جو وعدہ کر دیا ہے یہ اس کے بھی خلاف ہے۔ تو ان ساری برائیوں کے باوجود اگر بچے ہوئے ہیں تو وہ صدقہ وجود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سبحان اللہ۔ اور شب معراج حضور علیہ السلام کی اللہ رب العزت کے حریم قدس میں جا کر واپسی اور زمین پہ بعد از وصال حضور کا قیام، یہ اسی تسلسل کی وجہ سے ہے کہ حضور کی ذات موجود ہے اور وجود مصطفیٰ کی برکت سے ہم بچے ہوئے ہیں۔ ورنہ صوفیاء تو یہ فرماتے ہیں کہ ہمارا جو اندر کا انسان ہے ٹھیک وہ انسان نہیں رہا، وہ انہی اقوام کی طرح حیوان کی شکل اختیار کر چکا ہے، اور ہم اندرونی طور پہ سراپا حیوان ہیں، شکلیں انسانوں کی ہیں، وہ بھی صدقہ ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بالکل ٹھیک۔ ڈاکٹر صاحب، ہم ساری اس گفتگو کے بعد اس مرحلے پہ آئیں کہ ہمیں ان تمام چیزوں کا قرآن ہدایت و رہنمائی ہے، سچائی اس وقت جو اتھینٹک بک ہے اس وقت جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی انسانیت کے لیے، اس کے اندر موجود ہے، اور انعامات کا بھی ذکر ہے اور روگردانی کے نتیجے میں ہونے والے سزاؤں کا بھی ذکر ہے۔ اس کے باوجود ہمارے اندر وہ تبدیلی جو آنی چاہیے اور اس سے جو ہمیں لینا چاہیے، سبق لینا چاہیے، وہ نہیں لے پا رہے، کچھ عطا فرمائیے اس وقت۔ حضور والا اللہ رب العزت نے قرآن عزیز میں 2 اصول بیان فرما دیے ہیں کامیابی کے۔ ٹھیک، اگر ہم آج کی اس گفتگو کے حاصل پہ آئیں تو وہ یہ ہیں کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، سبحان پہلے ایمان اور پھر عمل صالح۔ ٹھیک، اور عمل صالح میں اطاعت بھی ہے، محبت بھی ہے، یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔
اور ایمان صرف زبان سے اقرار کرنے کا نام نہیں ہے، ایمان عمل میں بھی ظاہر ہونا چاہیے۔ تو جہاں ایمان اور عمل صالح ان دونوں چیزوں کو، صرف ایمان کی بات نہیں اور صرف عمل صالح کی بات نہیں، آج ہمارا مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ جو جدید ذہن رکھنے والے لوگ ہیں وہ صرف ظاہری عمل کی بات کرتے ہیں اور ایمان کی طرف کوئی توجہ نہیں ہوتی، اور جو خالص دنیا دار ہیں وہ صرف ایمان کی بات کرتے ہیں، وہ فلاح و بہبود کی بات نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت نے پورا پیکج دیا ہے انسانیت کو، ایمان بھی اور عمل صالح بھی۔ جب یہ دونوں چیزیں ہو جائیں گی، یہی اصول ہیں، یہی مبادیات ہیں دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے۔ آگے ارشاد فرمایا لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اگر یہ دونوں چیزیں ہو جائیں گی اور جس قوم میں بھی ہوں گی، پھر اللہ رب العزت انہیں پوری دنیا کی خلافت عطا فرما دے گا، استخلاف فی الارض عطا فرما دے گا۔ آج اگر امت مسلمہ پوری دنیا میں اپنے جھنڈے گاڑنا چاہتی ہے تو انہیں اپنا احتساب کرنا ہوگا۔ رمضان کے مہینے میں خود احتسابی کے ساتھ یہ دیکھنا ہوگا کہیں ایمان میں کمزوری ہے یا عمل صالح میں کمزوری ہے۔ اگر یہ دونوں چیزیں پوری ہو جائیں گی تو پھر میرا رب یقیناً کامیابیاں عطا فرماتا ہے۔ فرمایا ہے بدر میں بھی اللہ نے کامیاب کیا ہے، 313 کو کامیاب کیا، احد میں کامیاب کیا، خندق میں کامیاب کیا، اور رسول کائنات علیہ تحیت و ثنا کے قدموں سے تو بہت کچھ عطا فرمایا۔ باقی ساری برائیاں جس طرح حضرت نے ارشاد فرمایا آج اس امت میں موجود ہیں، لیکن بنیادی وجہ وہی رحمت مصطفیٰ ہے۔ آج کی گفتگو کا حاصل بھی شان مصطفیٰ ہے، کیونکہ ہم قرآن کی بات کر رہے ہیں نا، تو قرآن کا تو حرف ہی شان مصطفیٰ کے لیے ہے۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے انبیاء کا آنا وہ مقصود بذات نہیں تھا، وہ مقصود صرف اس لیے تھا کہ رسول کائنات کے آنے کی انہوں نے خوشخبری دینی ہے، بتانا ہے کہ اگر یہ انبیاء یہ مقام لے کر آئے ہیں تو نبی آخر الزمان کا مقام کیا ہوگا۔ اور حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سے چند لوگوں سے جن سے میرے رب نے عذاب کو دور کیا، وہاں واضح ذکر کیا ہے کہ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا، وہ ہماری رحمت سے محفوظ رہے ہیں۔ تو اسی رحمت کو وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رحمت للعالمین کی صورت میں عطا فرمایا ہے۔ تو رحمت للعالمین کے ساتھ ہماری محبت غیر مشروط ہونی چاہیے، وفاداری لامحدود ہونی چاہیے۔ اور آخری جملہ میں یہ ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ جو راحت ہے رحمت خدا کی، یعنی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، ان کی ذات گرامی کے ساتھ بھی ہماری محبت اسی تطہیر کی صورت میں ہونی چاہیے جو اللہ رب العزت نے قرآن میں اہل بیت کو عطا فرمائی ہے۔ اس سے وابستہ رہیں گے تو یقیناً اللہ ہمیں اپنے رحمت کے پردوں میں رکھے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، بڑا خوبصورت میسیج ڈاکٹر صاحب نے دیا۔ اور میں چاہوں گا جناب قاری رحمت کی قبلہ شاہ صاحب نے بھی بات کی اور قبلہ مفتی صاحب نے بھی، تو اس حوالے سے حضور کی سیرت کا ایک خوبصورت واقعہ میں عرض کر دیتا ہوں تاکہ رحمت کا نور ہم سب کو عطا ہو جائے۔ کریم آقا علیہ السلام جب طائف کی وادی میں آپ کے سامنے جو معاملات ہیں کہ جناب پتھر برسائے گئے اور کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جبریل امین حاضر ہوئے، رب کے حکم سے آئے اور عرض کی یا رسول اللہ آپ حکم تو دیں، اپنے لب یوحا ذرا ان کو جنبش تو دیں، ذرا ہلائے تو صحیح، ان کے لیے دعائے ضرر تو کریں۔ لیکن قربان جاؤں کریم آقا فرماتے ہیں میں زحمت بن کے نہیں آیا، میں تو رحمت بن کے آیا ہوں۔ اور دعا سرور بھی دیکھیں دعا کیا کر رہے ہیں میرے آقا، ہاتھ اٹھے نا تو دعا یہ ہوئی اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے مالک یہ مجھے جانتے نہیں ہیں تو انہیں ہدایت عطا فرما دے۔ پیغام یہ ہے دوستو کہ ہمیں بھی رحمت بننا چاہیے اور ہمارے وجود سے بھی رحمت نکلنی چاہیے، جس طرح قرآن نے کہا خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین، جس طرح قرآن نے کہا ولیعفوا ولیصفحوا الا تحبون ان یغفر لکم، بس اس کا ترجمہ فرمایا ولیعفوا ولیصفحوا، فرمایا معاف کرو اور اصلاح کرو، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے تمہارا رب تمہیں معاف کر دے؟ جب تم کسی کو معاف کرو گے تمہارا رب تمہیں معاف فرما دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت شکریہ جناب مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب، جناب قاری محمد یونس قادری صاحب، جناب ڈاکٹر سید فاروق حامد صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ اور جناب ہمارے بہت ہی پیارے اور بہت ہی محترم فاروق مہروی صاحب، آپ سے انشاءاللہ ہم آخر میں کلام سنتے ہیں۔ گفتگو اپنے اختتام کو پہنچی ہے اور اس میں بہت بنیادی باتیں ہمارے مہمانوں نے کی ہیں، اور اس کا کرکس جو ہے اور اس کا نچوڑ یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بھی ہمیں حاصل ہیں اور اس کے عذاب سے بھی بچے ہوئے ہیں، تو اس کی وجہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات ہے، آپ کی رحمت للعالمین کی وہ خوبی اور وہ صفت جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے، اس کے سبب ہم بچے ہوئے ہیں۔ تو ہمیں وہ لامحدود جو اور لامشروط تعلق اور محبت اپنے نبی سے ضرور قائم کرنی چاہیے، اور یہ بات ضرور یاد رکھیے کہ محبت ہمیشہ
عمل کی طرف لے کے جاتی ہے۔ ہمیں صرف محبت کا دعویٰ نہیں کرنا چاہیے بلکہ اپنے اعمال میں، اپنے کردار میں، اپنے افعال میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور جس مقام تک ہم پہنچے ہیں، اور اس میں ایک چند اشعار میرے ذہن میں آئے، اور ہم حضور کی رحمت کی حد کی وجہ سے بچے ہوئے ہیں، اور اسی مناسبت سے یہ اشعار پیش کرتے ہوئے انشاءاللہ ہماری یہ جو ٹرانسمیشن ہے نعمت افطار کی، یہ جاری رہے گی۔ سید سلمان گل آپ کو کراچی سے جوائن کریں گے، ہماری نشریات جاری رہیں گی، کلام انشاءاللہ ہم شامل کریں گے، لیکن ان اشعار کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں کہ مدحت شاہ کی ہر آن رسد ہے، حد ہے۔ مدحت شاہ کی ہر آن رسد ہے، حد ہے، پاس کیا خوب غلامی کی سند ہے، حد ہے۔ اور چشم انسان نے کہاں ایسی بلندی دیکھی، چشم انسان نے کہاں ایسی بلندی دیکھی، جس قدر سیرت سرکار کا قد ہے، حد ہے۔ اور دست قدرت نے تراشا ہے وہ شاہکار کے جو، دست قدرت نے تراشا ہے وہ شاہکار کے جو، اپنی تخلیق میں یکتا ہے، احد ہے، حد ہے۔ اپنی تخلیق میں یکتا ہے، احد ہے، حد ہے۔ اور ان کے اوصاف و کمالات کی حد کو پہنچے، ذہن انسان میں کہاں ایسا عدد ہے، حد ہے۔ اور حرف تشدید محبت کی علامت ہے یہاں، نام میں ان کے جو ایک میم پہ شد ہے، حد ہے۔ نام میں ان کے جو ایک میم پہ شد ہے، حد ہے۔ انہی اشعار کے سائے میں کل تک کے لیے اجازت دیجیے، انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ اپنے مہمانوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ کلام شامل کرتے ہیں، اللہ نگہبان۔ ایک لکھ ایک لکھ 24,000 دے وچ محبوب ساڈا جڈا رل کھڑ سے، ہو ستاریاں وچ مہتاب مثل، کل صدقے تھی مرسل کھڑ سے، اتھ دیکھنی اتھ دیکھن حسن محمدی کو، خود یوسف پاسا مل کھڑ سے، اتھ حافظ دیوے کیا بلسل، جت نور محمدی بل کھڑ سے، محمد محمد صدا دیونی ایویں زندگانی، ایویں زندگانی نبھا دیونی، محمد محمد صدا دیونی، میرے درد دل دی دوا بہی نہ سوچو، میرے درد دل دی دوا بہی نہ سوچو، مدینے دے والی شفا دیونی، محمد محمد صدا دیونی، جے کر من نبیوں کا پوچھ سے نکیر
جے کر من نبیوں کا پوچھ سن نکیر اتھانات سائیں دی سنا دیونی محمد محمد صدا دیونی محمد آدمی کو بناتا